बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा है अपोजिशन के हवाले से कि लॉन्ग मार्च के माहिर तो इमरान खान साहब खुद हैं और अपोजिशन के बारे में उनका ख्याल ये है कि अगर ये लॉन्ग मार्च का एक हफ्ता भी निकाल गए तो फिर इमरान खान साहब इस्तीफे का सोचेंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अपोजिशन बार बार ये कहती है कि इमरान खान कठपुतली है और वो फौज से बात करेंगे, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि ये बार बार फौज को कहते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाए। फिर ये भी कहा कि इनको तकलीफ ये है, यानी पीडीएम के हवाले से उन्होंने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी दोबारा मदद क्यों नहीं की, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने 2013 में इनकी मदद की थी और एक बार फिर से मदद ना मिलने पर ये तमाम चीजें जो है पीडीएम की तरफ से हो रही हैं। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, उनकी हुकूमत की तरफ से एक और बात भी की गई कि सेनेट में अगर अपोजिशन शामिल नहीं होती, शिरकत नहीं करती सेनेट इंतखाबात में, पीडीएम में शामिल 11 जमातें, तो फिर मैदान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए होगा और फिर वो एहतसाब के मजीद कड़े कवानीन लाने का सोचेंगे। सेनेट के हवाले से जहाँ तक बात है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि जो आइन का आर्टिकल 224 है वो ये बात करता है और ये माजी में होता भी आया है कि जिस दिन नशिस्तें खाली होनी हो, जिस दिन टेन्योर पूरा हो रहा हो आधे सेनेटर्स का, उससे 1 महीना कबल आप ये इंतखाबात करवा सकते हैं। करवाने ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है, लेकिन मामला है आर्टिकल 226 का, जिसमें ये कहा गया है वाज़े तौर पर कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा बाकी जितने भी इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। अब जरा सीक्रेट बैलेट के हवाले से बात करें तो इस पर तमाम ही सियासी जमातों की रिजर्वेशंस पास्ट में रही हैं कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों को खरीदा जाता है और यहाँ के अरकान वहाँ वोट कास्ट कर देते हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए और एक शफाफियत इन इंतखाबात में आनी चाहिए। सेनेट में जो हुआ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के इंतखाब के बाद भी आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और तमाम सियासी जमातों ने इस पर बात की थी। पहले आपको ज़रा सुनाते हैं कि इस हवाले से आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। रूल्स में कोई तरमीम करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। सेनेट आज वहाँ एक हमला हुआ, हम इसका हिसाब लेंगे। सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग सौंपा है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट का मुकाबला करेंगे। इस चीज पे डेस्क डंपिंग हो रहा था, जमहूरियत का जनाजा निकला। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जमीर फरोशी के जरिए जीत गई। 30 मिनट के अंदर 14 वोट खिसक जाते हैं। जिन्होंने अपना जमीर बेचा उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे 14 लोग कौन थे। एपीसी कॉल करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उसको पूरी तरह वहाँ पर बेनकाब करें। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? तब आपने ऑपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए, उनके अराकीन को तोड़ने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए आपने एजेंसीज का इस्तेमाल किया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया और खुफिया राय शुमारी को पूरा ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका पूरा आपने फायदा उठाया। तो ये जो आखिरी सॉर्ट है मरियम बीबी का, ये परसों उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शो ऑफ हैंड्स के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी याद दहानी कराई चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो कुछ हुआ था। अब आपको थोड़ा सा मजीद बताएं कि पास्ट में ये 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि वो आईनी तरमीम लाकर इस मामले को देखें और ये जो सीक्रेट बैलेट का सिलसिला है इसको खत्म किया जाए। शो ऑफ हैंड्स जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती थी फॉर सेनेट पोल्स। आर्टिकल 226 भी आपको एक दफा दोबारा बता दें कि वो बहुत क्लियरली ये बात करता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शेल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो शेल आ गया, यानी ये आइन की तरफ से एक कमांड है। अब हुकूमत ये कहती है कि हम आर्टिकल 186 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर उनकी ओपिनियन जो है वो तलब करेंगे।
जिस पे बहुत सारे कानूनी और आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि इसके लिए हुकूमत को आईनी तरमीम लानी पड़ेगी अगर वो सीक्रेट बैलेट खत्म करना चाहते हैं। और जैसे 2015 का आपको बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत ने ये कोशिश की, उन्होंने बाकायदा 2 कमेटियां बनाई जिन्होंने तमाम दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते कायम किए। और बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताते हैं कि पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात JUIF, ये दोनों वो जमातें थी जिनकी तरफ से इस आईनी तरमीम को 22वीं तरमीम पर रिजर्वेशंस जो है वो शो किए गए, तहफ्फुजात सामने आए। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि आपको याद होगा 126 दिन के धरने के बाद, इस्तीफे देने के बाद पार्लियामान से बाहर थी, उन्होंने ये रजामंदी जाहिर की कि वो पार्लियामान में आकर इस तरमीम को वोट कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी शो ऑफ हैंड्स की और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से इस प्रपोजल के हक में थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने इस पर रिजर्वेशंस जो है अपनी शो की थी। सो देखना यह है, इसमें 2 चीजें हैं कि शो ऑफ हैंड्स हर कोई चाहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यह मामला पार्लियामान में लाकर आईनी तरमीम के जरिए इसका हल निकालना चाहिए था। और जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आता है कि ये कौन सी पार्लियामान में लेकर आते, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन की जमातें तो हैं वो पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होने की बात कर रही हैं। इसी पर जरा पहले बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI की और वजीर सेहत पंजाब हैं, आपका भी डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आई स्टार्ट विद यू। पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी ऑब्वियसली चाहती थी, इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, कोशिश भी बाकायदा पार्लियामान के जरिए इसको खत्म करने की गई 2015 में। तो वैसे अगर असूली तौर पे बात की जाए तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से प्रपोजल आना या इसको चेंज करना, ओपन बैलेट करना, ये एक मुनासिब इक़दाम होगा? और अगर वो सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करते हैं, गो के आईनी माहिरीन कहते हैं कि वहां क्यों जा रहे हैं, लेकिन अगर चलें शौक पूरा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी इंटरप्रिटेशन का, तो वो भी हो जाए। सादिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कदम कौन सा उठाया है? कोई कदम नहीं उठाया जी। कोई हक नहीं है आइन की किसी भी चीज के तहत जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनको कहें कि वो आइन साजी करें, ये तो उनका काम ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कुछ इबाम हो, अभी आपने आर्टिकल 226 पढ़ा है, आप दोबारा पढ़ दीजिएगा जो मैं बात खत्म करता हूं, जिसके अंदर आपने खुद बताया कि मासिवा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के आइन के तहत जो भी इलेक्शन हो, और आइन के तहत 3 इलेक्शन होते हैं, सेनेट का, नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबलीज का। दे शेल यानी इसके अंदर कोई इबाम नहीं, सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। तो अगर आप वो क्या ओपिनियन लेने जा रहे हैं, ओपिनियन तो आप एडजुडिकेट उन चीजों को करते हैं जिसमें आपको कुछ इबाम हो। यानी यहाँ पे तो आप ये कह रहे हैं कि जितने दिन, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, जैसे नैब को बनाया गया है कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल उसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आप शाम को प्रोग्राम किया करेंगी, 3, 4, 5 दिन तो सुप्रीम कोर्ट को लगेंगे इसको देखने में, इसको रिजेक्ट करने में या एक्सेप्ट करने में। हमें तो बज़ाहिर नहीं नजर आता कि एक्सेप्टेंस 226 के बाद कैसे होगी, लेकिन अगर वो 3, 4, 5 दिन लगेंगे तो शाम का जो थिएटर होता है, शाम के अंदर जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, उस पे इदारों के ऊपर ले दे होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ले दे होगी, पुराने मुकदमात, पुराने फैसले सामने आएंगे। तो एक काम जो सुप्रीम कोर्ट का है नहीं, काम एडजुडिकेशन का है, आइन में साफ लिखा हुआ है, तो वो पार्लियामान में आना चाहिए था। और पार्लियामान में जैसे आपने बताया कि बेशुमार पार्टीज हैं जो इसको सपोर्ट भी करती हैं, उनका नुक्ता नजर भी इस तरह का ही है। मगर अगर आपकी पार्लियामानी सोच हो और आप पार्लियामान में लाए हों या आपने पार्लियामान का वकार ना मजरूह किया हो, इस तरह की पोलराइजेशन ना की हो, पार्लियामान में कोई सलीके से बात ना हो सके। अच्छा, अब फिर आप बिल्कुल सही है कि इनको पार्लियामान में ले आते तो मुनासिब इक़दाम वही था कि कायनी तरमीम के जरिए आप सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट कर सकते थे। लेकिन ये जो हुकूमती मौक़िफ़ आता है कि पार्लियामान में कहाँ लाएं, किससे बात करें, वो कहते हैं आप लोग तो पार्लियामान से मुस्ताफी होने की बातें कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। पार्लियामान के अंदर आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा
کہ جب بھی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور جب بھی کسی پارلیمانی کمیٹی کے اندر آ کے اپوزیشن بیٹھی ہے، وزیر اعظم صاحب نے خود بخود کھڑے ہو کر جلسے کی شکل میں یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں۔ ابھی بھی جب کورونا وائرس کے سلسلے میں جب اسپیکر صاحب نے بلایا، ایک میٹنگ بلائی، اسی دن جس دن میٹنگ تھی اس دن صبح کو جلسہ کیا پرائم منسٹر نے اور کہا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کسی بھی شکل میں بیٹھ کے پارلیمان میں PTI سے بات کرے گا وہ NRO مانگ رہا ہے۔ یا تو آپ وزیر اعظم کسی ایسی کتاب پہ جسے وہ یقین رکھتے ہیں اس پہ حلف دے دیں کہ جب ہم بیٹھیں گے اور ان سے بات کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں NRO مانگ رہا ہوں، ہم NRO مانگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا مجھے مختصراً یہ بتا دیں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا، کیونکہ استعفے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دے چکے ہیں، 31 دسمبر تک پارلیمانی لیڈر کے پاس چلے جائیں گے اور اپنی پارٹی کے لیڈرز کے پاس چلے جائیں گے، تو سینٹ انتخابات میں پارٹیسپیشن کا ارادہ ہے؟ دیکھیے، ہمارے نقطہ نظر سے کسی بھی جمہوری نظام میں 3 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ سب سے افضل طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمام گفتگو پارلیمان میں۔ پارلیمان کا وقار جو ہے، آپ نے فیٹف کو دیکھا، فیٹف کی آڑ کے اندر جو ہم نے قوانین منظور کروائے، لوگوں کے اوپر نیب کے مقدمات کر کے، ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھا کے، ان کی اپنی ذاتی ویڈیوز دکھا کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بلیک میلنگ کا بازار گرم ہوا، جس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا قانون جو سینٹ سے ریجیکٹ ہوا ہے جسے پاس کروایا گیا، جس کے تحت آپ کے بچوں کی ویڈیوز بن سکتی ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیک ہو سکتے ہیں، آپ کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے صرف میجسٹریٹ کا کاغذ لینے کے بعد 180 دن کے لیے، اور یہ ریجیکٹ ہو کے آیا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں، مگر کیونکہ بات کرنی مقصود نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح آپ نے سینٹ کے چیئرمین کا، تو سینٹ کے حوالے سے جی میں آپ کو، یعنی ابھی سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، صرف 30 سیکنڈز۔ تو پارلیمان کے اندر آپ کو میں 2 ایگزامپلز دیے، میں 20 اور دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہوتا ہے آل پارٹیز کانفرنس کا۔ آپ نے دیکھا کہ ملک جنگ میں چلا گیا کشمیر کے سلسلے میں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں نہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف بریفنگ دیں گے۔ ایک ہمارا یہ آئینی نقطہ اٹھا اس کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، جس کے اثرات کشمیر پہ بھی پڑیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، چیف کریں گے یا اور ادارے کریں گے، میں نہیں کروں گا بات۔ اور مختلف سربراہان جو سیاسی جماعتوں کے ہیں، انہوں نے بارہا کہا۔ اعتراض آپ کا یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب آتے نہیں، بات کرتے نہیں، اور جو بات کرنا چاہے پارلیمان میں اس کو آپ NRO کا کہتے ہیں۔ ابھی یہ پلیز سینٹ کا بتا دیجئے ہاں یا نہ، میں پھر آگے بڑھتی ہوں۔ جی، جواب ہے نہ۔ اب ہمارے پاس ماسوا نہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ایم شور اگر وہ PMLN کہہ رہے ہیں تو PDM کا بھی پھر یہ موقف آئے گا، پیپلز پارٹی کا، ان سے جان لیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں سینٹ انتخابات میں ہم شریک نہیں ہوں گے، حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ جو رائے آ رہی ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو پھر آئینی ترمیم کی بات کرتی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل 226 بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، شیل کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ ہی جانا کیوں مناسب سمجھا اس حکومت نے؟ میرا خیال ہے سعدیہ، سب سے اہم چیز تو ہے کہ پہلے لک ایٹ دا ریٹروسپیکٹو، کیوں اس آئین کے میں ہم ترمیم لانے کی یا جو اس کی سپریم کورٹ کے پاس کیوں گئے ہیں۔ دیکھیں، آج سے پہلے جب بھی سینٹ کی الیکشن ہوئی تو ایک واویلا مچا، آپ کو پتا ہے، شور ہمیشہ مچا کہ جی خریداری ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، فلاں ہوا، ڈھمکان ہوا، اٹ ہیز افیکٹڈ آل دا پارٹیز۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو افیکٹ کرتا ہے، یہ سب پارٹیز کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس بات کے اوپر، جس طرح 2015 کی آپ نے ذکر کیا، جب 2015 کے اندر چاہے ہم پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود جب نون لیگ والوں نے کہا کہ یہ ترمیم لانی چاہیے، وی ور ریڈی ٹو سپورٹ دیم ان دس۔ اس کا مطلب ہے ہم تو پہلے دن سے یہ ارادہ رکھتے ہیں
کہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو پیسے چلتے ہیں یہ چلنے بند ہو جائیں گے. پیپل ریٹین دیئر لائلٹیز ٹو دیئر پارٹیز اینڈ ووٹ اکارڈنگلی. It should be the way. یہی طریقہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اور غلط بات تو ہم نے نہیں کی. کسی بندے نے اگر مریم کی آپ لے لیں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس لیے خلاف ہوں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں. مطلب بات تو اصل میں یہ ہے, پرابلم اس بات کا ہے ان کو سب کو کہ دس پروپوزل از ناؤ کمنگ فرام دا گورنمنٹ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اینڈ دیٹ از وائی وی ول, وہ کہتے ہیں اگری ٹو ڈس اگری, وہ والی بات کر رہے ہیں نا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہ مانوں, ہر بات پہ میں نہ مانوں, ورنہ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں تو سب پارٹیوں کا فائدہ ہوگا, سب کا فائدہ ہوگا, صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے, آئندہ کا جو واو لا شور ہے وہ ختم ہو جائے گا اینڈ اٹ ول بی مچ بیٹر دیٹ یو ول ہیو اے کلین اپر ہاؤس. وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اس کی صورت میں اگر سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ اس طریقے سے کر دیتی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابہام موجود نہیں ہے, شیل ہے, بڑی کلیئر کمانڈ ہے آئین کی کہ یہ لازم ہے, پابند ہیں آپ سیکرٹ بیلٹ کروانے کے. اچھا اب ساتھ اب بات سنیے, ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از اے پارٹ آف دا جوڈیشری کہ انٹرپریٹیشن کس طرح ہوتی, دکھانے میں بتانے میں کوشش کرنے میں تو کوئی حج نہیں نا. اس پہ کوئی خدا نخواستہ ہم کہیں اور تو نہیں جا رہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے بھی بالکل صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ نہ ہو جائے گی, آپ لوگ پھر کریں گی سیکرٹ بیلٹ سے ہی کروا رہے نہ ہیں, ہو جائے گی. اب اس میں کوئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے نا, ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا, کوشش کر رہے ہیں ٹو بی ڈن. وہ صحیح ہے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تبدیل کرنے کی انٹینشن ہوتی تو پھر پارلیمان میں لے آتے. تو ان کا نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے پارلیمان میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا آپ کا کیا خیال ہے کبھی کوئی انہوں نے ہیو لیٹ دی لیجسلیشن گو تھرو, لاز کو پاس ہونے دیا؟ کتنا شور مچتا رہا ہمیشہ. یہ کہتے ہیں ایک طرف کا شور ہی مچ رہا ہے نا, ان کی طرف سے بھی اتنا ہی شور مچتا تھا. اور جہاں تک عمران کے جی وزیر اعظم کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا, وزیر اعظم نہ بھی آئیں تو اسمبلی کے لیجسلیشن کا کام تو چلتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کام رک جائے گا, کام تو لیجسلیشن کا جو ہے وہ تو آپ کے ممبرز جو ہیں وہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں جس میں آپ کی گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لاز پریزنٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, اینڈ وین فائنلی ایوری بڈی ایگریز ٹو اٹ. تو بائی اگر ڈپینڈ کرتا ہے کنسنسس سے پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو پھر میجورٹی سے پاس ہوتا ہے. تو یہ تو اسمبلی کے اندر کام ہو سکتا ہے نا, ایون اف عمران خان ڈز ناٹ کم. عمران خان کے آنے یا نہ آنے کی وجہ سے تو لیجسلیشن نہیں رکنے لگی نا. یہ تو یہاں ان کا جتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں پہلے تو فیصل کریم سارا شو نہیں, ایک سیکنڈ سادیہ جی 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 مکمل کر لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیں. جی دیکھیں اصل مسئلہ جو اس وقت ان کے لیے بنا ہوا ہے اور یہ سارا شور و غل جو مچایا ہوا ہے انہوں نے, اصل میں تو سینٹ الیکشن کے لیے مچایا ہوا ہے کہ اگر یہ شور و غل مچتا رہا تو کیونکہ اس مرتبہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی میجورٹی آ جائے گی اینڈ وی ہیو دا میجورٹی ان دی اپر ہاؤس, اٹ ول بی ایزی فار اس ٹو پاس لیجسلیشن. اس چیز کو اس روکنے کی خاطر جلسہ جلوس اور وہ جو جلسیاں ملسیاں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ کرنے کو اور لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری طرف سے تو ضرور کریں, 100 دفعے کریں. میری تو صرف غرض جو ہے ہر مرتبہ کورونا پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ خدا را اب آپ لوگوں نے کر لیا جلوس, اب حالات دیکھیے کیا ہو رہے ہیں اس وقت. نمبر بالکل صحیح ہے, چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن گنڈی صاحب یہ میرے سامنے یہ ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ 2015 میں پی ایم ایل این ٹرائیڈ آپ کی اور مولانا صاحب کی جماعت کی ریزرویشن سامنے آ گئی تھیں اس پہ 22ویں ترمیم پر, شو آف ہینڈز کے معاملے پر. اب یہ میرے سامنے آپ لوگوں کا چارٹ آف ڈیموکریسی ہے جو کہ سائن ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شو آف ہینڈز جو ہے اس کے ذریعے ہوگا اور یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. لیکن کیا تحفظات کیا سامنے آ گئے تھے اس وقت جب واقعی پارلیمان کے ذریعے یہ ہو رہا تھا, اور اب یہ حکومت اگر سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ, بات یہ کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور حکمران جماعت جو اس وقت ہے تو یہ خوف ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ان سے خفا ہیں اور ان کو ووٹ نہیں کریں گے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ جس طرح ہوگا کہ نام لکھا ہوگا وہ پرائیورٹیز اپنی ڈالیں گے, اس کے ذریعے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ, کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے دیکھا کہ کے پی میں ان سے کافی لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تھے اور باقی علاقوں سے چلے گئے تھے. تو ابھی بھی انہوں نے جو کام کیا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں جو انہوں نے کیا, جس طریقے سے انہوں نے 14 ممبروں کو کی خرید و فروخت کی, وہ بھی ان کے سامنے ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ جو ممبران ہیں
جو ان سے بھی خفا ہیں KP میں اور پنجاب میں خاص. لیکن آپ نے ان سینیٹرز کے خلاف کیا کیا؟ ان 14 کے خلاف کیا ہوا؟ وہ نیم اینڈ شیم کیا وہ آپ کاروائی ہونی تھی؟ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے کہا تھا آپ کو پتا ہے کون ہے وہ. دیکھیں کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں PTI والے دوست بتا دیتے کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو خریدا ہے تاکہ ہم اس کی اچھی کارروائی کر سکیں. لیکن وہ بتا دیتے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت اپنے آپ کو بہت پاک صاف کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں، تو اس لیے مطلب ہے کہ خرید و فروخت انہوں نے بھی کی ہے نا. 14 ممبرس تو ایسے نہیں گئے ان کے پاس. جہاں تک ہے دیکھیں اب ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے. آپ اگر کل کہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے جوڈیشری کرے تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوتی ہے. کل ہم کیا جوڈیشری کے فیصلے ہم پارلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے فیصلے میں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ جب وہ جوڈیشری کا آپ کہتے ہیں کام نہیں ہے، پارلیمان کا کام ہے، تو جب یہ 2015 میں PMLN پارلیمان کے ذریعے کر رہی تھی اس وقت آپ لوگوں نے اعتراض کر دیا کیوں؟ دیکھیں اگر PTI چاہتی تھی اور اب یہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھی کہ پہلے ہمارے ساتھ مطلب اپوزیشن کے ساتھ بات کریں. تو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے، تو ہماری بھی اتنی کوئی زیادہ خواہش نہیں کے ساتھ بات کرنے کی. لیکن ہم نے شروع میں بہت سی ان کو آفر کی کہ ملک چلانے کے لیے، جمہوریت چلانے کے لیے. کنی صاحب ابھی انہوں نے بات نہیں نا کی، میں تو ماضی کی بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں 2015 میں کیا اعتراضات آ گئے تھے جب PMLN پارلیمان کے ذریعے پراپر جو ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے کر رہی تھی. آپ لوگوں نے اور مولانا صاحب نے اعتراض کر دیا. ماضی میں غلطیاں ہر پارٹی سے ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی بڑی پاک صاف ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، باقی پارٹی سے بھی غلطیاں ہوں گی. میں اپنی پارٹی کی بیا پہ بات کروں گا. لیکن جہاں تک بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ وزیر اعظم صاحب کے بغیر بھی پارلیمان چل سکتا ہے، بالکل چل سکتا ہے. پچھلا جو تھا میاں نواز شریف صاحب بھی کام آتے تھے، لیکن اس وزیر اعظم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جب وہ سلیکٹ ہوئے تھے کہ جی میں ہر بدھ کو UK پارلیمنٹ کی طرح آؤں گا اور جوابات دوں گا اور یہ کروں گا. اور جہاں تک اس کی قانون سازی کی بات ہے تو قانون سازی دیکھیں ہمارے دور میں بھی ہوئی تھی. میجورٹی قانون سازی جو ہمارے دور میں ہوئی تھی تقریباً 95 to 98% وہ یونینیمس ہوئی تھی. قانون سازی میں آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے اور حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن ان میں تو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. اچھی قانون سازی ہوگی تو اپوزیشن مینس میں تو اپنی پارٹی کی بات کروں گا، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی PMLN نے مصدق ملک صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا سوچ رہی ہے؟ PDM کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی، یہ PDM کا فیصلہ ہے. PDM کی لیڈرشپ جو متفقہ فیصلہ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ. PDM جو فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی کرے گی، لیکن اس میں شامل PMLN کے سینیٹر مصدق ملک صاحب کہہ چکے ہیں کہ جواب ہے نہ، یعنی کہ انتخابات میں PMLN پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر مصدق ملک صاحب، ایک تو کل وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں پہلی بار بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ جیل گئے اور ان کو NRO نہیں ملا، اور ابھی بھی اپوزیشن نے نیب قانون پر ہم سے NRO مانگنے کی کوشش کی. دوسری طرف کچھ حکومتی وزراء ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر مستعفی ہو جائے گی تو بڑی اچھی بات ہے، سینٹ میں بھی ہمارے لیے میدان جو ہے وہ بالکل اکیلا حاضر ہوگا اور اس میں پھر ہم مزید سخت قوانین جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اور احتساب کے لے کر آئیں گے. تو کیا واقعی اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ مزید اس طرح کے قوانین بنیں؟ اور اگر آپ واقعی پارلیمان سے الگ ہو جاتے ہیں، سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں پارلیمان کی، تو پھر تو حکومت جو مرضی چاہے کرے. دیکھیے پہلے تو یہ حکومت کا ابہام ہے کہ وہ الیکشن کروا پائے گی، لیکن اگر حکومت الیکشن کروا لے اور ہم مفروضے کے طور پہ مان لیں تو ایگزیکٹلی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کا لبادہ پہن کے ایک ہائیبرڈ ماڈل سامنے آیا ہے جو ون پارٹی رول ہے، جو کہ ایک فیشسٹ حکومت کا اور فیشسٹ سوچ کا شاخسانہ ہے کہ سب مر جائیں، سب ختم ہو جائیں، دونوں طرف آئل کے دائیں طرف بھی PTI ہو، بائیں طرف بھی PTI ہو، بالکل جیسے مشرف صاحب کے دور میں تھا کہ آئل کے بائیں طرف بھی مشرف صاحب کے چاہنے والے تھے، آئل کے دائیں طرف بھی مشرف صاحب کے چاہنے والے تھے. تو یہ وہی سوچ ہے. 60% مشرف صاحب کی کابینہ ہے
اور عمران خان صاحب خود آپ کو پتا ہے کہ ان کے ریفرینڈم کو لے کے آگے بڑھتے رہے ہیں اور اس کی قیادت کرتے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کے لیے معافی بھی مانگی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اچھا فیل ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ بدلی نہیں ہے. تو وہ بات وہی کر رہے ہیں، اور ہم بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ یہ لبادہ اب اتر جائے اور لوگوں کو حقیقت نظر آئے کہ یہ حکومت what is this government about. تو یہ جو آپ نے لبادہ پہنا ہوا ہے جمہوریت کا، اس کو ختم کریں اور دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ایک فیشسٹ حکومت ہے جو دونوں طرف چاہتی ہے آئل کہ ہم بیٹھیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹیں گے ہم دوسری طرف بھی اپنے لوگ بٹھائیں گے. بھائی ضرور بٹھائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے، بلکہ شام کو بھی ہم چاہیں گے وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوگا میجورٹی پارٹی ہی صرف ایک ہوگی. بہت اچھا جی آپ کے خیال میں عوام کو سمجھ نہیں ہے، ان کا شعور نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکو کہتے ہیں، جو بھی زبان وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ از دس بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر، جو بھی وہ زبان بولتے ہیں. لیکن چلے مان لیتے ہیں. بھائی آپ دائیں طرف دیکھیں، آپ کے چینی چوری کرنے والے بیٹھے ہیں. آپ بائیں طرف دیکھیں، آپ کے آٹا چوری کرنے والے بیٹھے ہیں. آپ کے وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کانٹریکٹس دیے ہیں $6 بلین کے. آپ کے وزراء جو ہیں وہ کنفلکٹڈ ہیں، جس وزارت کو چلاتے ہیں اسی میں کاروبار کرتے ہیں. آپ کے جن لوگوں کو پر عدلیہ چوری کرنے کا یہ بچوں کو کانٹریکٹ 6 بلین کے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کون منسٹری؟ جی یہ ڈیم کا ایک کانٹریکٹ ہے، نام لینا معیوب ہے، میڈم اگر لینا چاہیں تو لے لیں، مگر ایک ڈیم کا کانٹریکٹ ایک وزیر کے بیٹے کو دیا گیا جو خود منسٹر تھے اس وقت کامرس انڈسٹری کے، اور ابھی بھی غالباً ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو، آپ کی بتا دے گی ٹیم کے کون کون ہے، کس کس کو ٹھیکے ملے ہیں، اور جن پہ عدویہ کمپنی سے پیسے لینے کا الزام ہے. اور میں دوبارہ الزام کہہ رہا ہوں، ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. آپ مجھے بتائیے، آپ کسی کو ڈاکو چور کیسے کہیں؟ آپ مجھے بتائیے NICL کا 24 ارب روپے کا ایک مقدمہ تھا، اس کا کیا بنا؟ آپ مجھے بتائیے EOBI کا ایک 44 ارب روپے کا مقدمہ تھا، اس کا کیا بنا؟ آپ مجھے بتائیے جو آپ نے BRT بنائی ہے اس کا کیا بنا؟ آپ مجھے بتائیے منرل اور میٹلز کا جو مقدمہ چل رہا تھا اس کا کیا بنا؟ آپ مجھے بتائیے جو جنرل صاحب احتساب کمیشن کے جو خود وزیر اعظم کہتے تھے میرے دوست ہیں اور بڑے اپرائٹ آدمی ہیں جنہوں نے ریزائن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کڑیاں کی شکل میں 6 وزراء تک پہنچتی ہیں جن میں سے ابھی بھی کچھ وفاقی وزراء ہیں، تو ان کا کیا بنا؟ تو آپ لوگوں کو چور کہتے ہیں؟ کچھ خدا خوف کریں، آپ ضرور جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، رائٹ، بہت ساری ایک لمبی فہرست جو ہے وہ گنوا دی مصدق ملک صاحب نے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس حکومت میں ہوئیں اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یہ تو چلیں حکومتی لوگوں پر جو الزامات ہیں وہ چیز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ جی ہم مزید سخت قوانین لے آئیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کرپشن کا خاتمہ کر کے رہیں گے. سینٹ اگر انہوں نے چھوڑ دیا، سیاست پارلیمان کی اس سے الگ ہو گئے، تو ہمارے پاس تو کھلا میدان ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے کیسز بنتے ہیں، کتنا کنوکشن ریٹ کتنا ہے، ہوا کیا آج تک؟ دیکھیں سعدیہ، میرا خیال ہے جو مرضی مصدق ملک صاحب کہیں، امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاناما لیکس ہم نے نہیں کی تھی. پاناما لیکس تو آپ کے کنسورشیم آف جرنلسٹ نے کی تھی. نواز شریف ڈسکوالیفائی تب ہوئے جب ان کی اپنی حکومت تھی، وہ تو آپ کو یاد ہوگا. ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ این ایبسکانڈر، مفرور قرار دیے گئے ہیں بائی دا کورٹس. ہم نے تو نہیں کہا. ان کے اوپر کیس نیب کے چل رہے تھے ہماری حکومت کے آنے سے پہلے، ہم نے تو نہیں چلائے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے، نیب کو انہوں نے بالکل دونوں حکومتوں نے، چاہے وہ پیپل پارٹی کی تھی یا نون لیگ کی تھی، انہوں نے انشور کیا کہ یوز نیب اکارڈنگ ٹو دیم. جسے کہہ دیں گے ہم کیوں استعمال کرنے لگے؟ بھائی آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ استعمال کی، آپ کے چلتے ہوئے کیسز سامنے آئے. نواز شریف آپ کی حکومت میں نکالے گئے. اور پھر سب سے بڑی خوبصورتی کی بات تو دیکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پہلے ایک سلطانی گواہ بن چکے تھے، پہلا کام کیا ان کو جہاز میں بٹھایا، اور خاقان عباسی صاحب ان کو انگلینڈ چھوڑا کہ کہیں پھر سے نہ یہ وہ سلطانی گواہ بن جائیں، کیونکہ انہوں نے 40 صفحے کا ایک چٹھا لکھ دیا تھا جس پہ انہوں نے ساری منی لانڈرنگ کس طریقے سے ہوئی تھی حدیبیہ پیپر ملز کے سلسلے کے اندر. مقصد یہ ہے، آپ ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ریسپانسبل فار واٹ ہیز ہیپنڈ. یو ور کاٹ ریڈ ہینڈڈ. آپ لوگوں کو حکومت کے اندر انٹرنیشنلی آپ کے بارے میں خبریں نکلی، انٹرنیشنل کنسورشیم نے، اور اگر وہ غلط باتیں تھیں تو آپ کے پاس ایمپل اپرچونٹی تھی کہ آپ ان کو سو کرتے. جن جن لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کی، آپ کے سامنے مریم نواز جو تھی، انہوں نے فرمایا میری تو کوئی پراپرٹی نہیں. آئی وینٹ ان ٹو الیکشن کمیشن.
آپ کو پتا ہے کیونکہ میں نے الیکشن لڑی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف, میں الیکشن کمیشن کے اندر گئی ہوں اور پہلی پٹیشن میں نے دائر کی اور میرے ساتھ پیپل پارٹی نے ساتھ میرے دائر کی. یہ بھی نہیں کہ میں نے اکیلی نے دائر کی, پیپل پارٹی نے بھی میرے ساتھ دائر کی اور کھوسا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. وہی کیس تھا جس میں یہ بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں they were wrong and these assets, اسی بات پہ تو بسم اللہ شروع ہوئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری حکومت کے ٹائم میں سارا کچھ ہوئی یا آپ کی حکومت کے ٹائم میں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, چلے آپ کہتے ہیں کہ اپنی حکومت ہی جب یہ ساری چیزیں ہوئی, لیکن ابھی جو وزیر اعظم ہوئی, ابھی ایک سیکنڈ سعدیہ, امپورٹنٹ یہ ہے ہم کون سی بات غلط کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ لاز ہونے چاہیے جو زیادہ اسٹرکٹ ہونے چاہیے پرٹیکولرلی منی لانڈرنگ از کنسرن, کوئی غلط بات ہے؟ دنیا جہاں کے اندر منی لانڈرنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری سیریس, اٹس وائٹ کالر کرائم. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کے ساتھ بھی ابھی تک کیا ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے, الزامات لگتے ہیں, بہت چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ چلے میں کہنے کو کہتی ہوں وہ الزامات سارے صحیح بھی ہوں گے, لیکن وہ پھر ثابت کہاں ہوتے ہیں, کنوکشن ریٹ کتنا ہے, وہ نیب کا پروسیکیوٹر ایسا ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہ جرمانے کروا کے آ جاتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اداروں کو سپورٹ کریں اور وہ کریں, اور یہ ان کا کہنا کہ جی ان کے بندوں کا, آپ ہمارے بتائیے ہمارے 3 وزیر جو تھے نیب نے پکڑے, باقاعدہ انکوائریاں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, اور نیب پہ ہم کوئی انفلوئنس نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کراس دا بورڈ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو کریے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ غلط کام ہمارے حکومت میں ہو رہا ہے تو آپ بھی شور مچائیے, اور اس کے لیے ایمپل موقع ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کھپ ڈالیں آپ ضرور. ٹھیک ہے. اچھا اب میں موونگ آن, میں نے جن چیزوں کا حوالہ پروگرام کے انٹرو میں بھی دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تو جہاں پر یہ کہا کہ بھائی یہ تو ایک ہفتہ بھی لانگ مارچ نہیں کر سکتے کنڈی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ٹائم سسٹین ہی نہیں کر سکتے, اور اگر ایک ہفتہ بھی انہوں نے لانگ مارچ کر لی تو میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ پر تنقید کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے حوصلے سے اپنے اوپر کی گئی تنقید کو برداشت کیا ہے, اور ان پر تو غداری کا مقدمہ بننا چاہیے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کو گرا دو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی فوج کرنے کا کیا جمہوری گرا دی, یہ جمہوری پروسیس ہے اور یہ پارلیمنٹ کے تھرو اور پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمانی پروسیس کے ذریعے, ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کنٹینر پہ کھڑے ہیں, ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج انگلی کھڑی ہو جائے گی, کل انگلی کھڑی ہو جائے گی, امپائر کی انگلی آ رہی ہے. انہوں نے ساری عمر جو ہے یہ امپائر کے ساتھ کھیلا ہے, تھرڈ امپائر کے ساتھ مل کر سب کچھ کیا ہے, تو یہ بھی امپائر کی بات کرتے ہیں. جہاں تک عمران صاحب کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی مارچ کر لیں اور میں استعفے پہ غور کروں گا, پہلی بات تو ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کون کرتا ہے. انہوں نے ماضی میں جو باتیں کی ہیں, آج جب آپ اپنے پروڈیوسر سے کہیں وہ نکالے ان کے کلپس دیکھیں کس پہ انہوں نے کس چیز پہ انہوں نے جو ہے وہ عمل درآمد کی ہے, اس شخص پہ کیا اعتبار. وہ تو ہم جب لانگ مارچ کریں گے وہ تو پھر آپ وہ دیکھیں گے کہ ہم کتنے دن بیٹھے ہیں کتنے دن نہیں بیٹھے, وہ تو ساری دنیا کو نظر آ جائے گا, عمران کو بھی نظر آ جائے گا. جہاں تک میرے محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, NRO کی بات کی یا احتساب کی بات کی, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ لیں ایسا قانون جس نے پاکستان میں کرپشن کیا اس کو ڈی جاب پہ ٹانگ دے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر جو ہے وہ آپ بھی اینکر ہیں, آپ نے بھی پروگرامز کیے ہیں, اس وقت بھی کر رہی تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں. آج آپ نے خورشید شاہ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو وقت بند رکھا ہوا ہے کیسز اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو پولیٹیکل پرزنرز آپ کے سامنے تھے, جس طرح آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کیا خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہمارے صوبے کا, ہمارے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب ایک سوال کا جواب دے. جو یہ بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں وہ جو انصاف اور احتساب نا وہ بڑا ایک ریلیٹیو ٹرم بھی ہے. اگر دوسرے اپنے آپ کو کہیں پر کوئی ریلیف مل رہا ہو تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, اور اگر کسی جگہ پر کیس آپ پر بن رہا ہو, کوئی مقدمہ چل جائے, کوئی سزا ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر یہ بھی وزیر اعظم نے کل یاد دہانی کرائی, وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کیسز ہی نہیں بنائے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر خود ہی کیسز بنائے میں. ہاں اس کا جواب میں آپ کو دوں. دیکھیں پہلی بات تو چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمارے خلاف کیسز بنے, ٹھیک ہے, ہم یہ فور ٹائم بینگ مان لیتے ہیں. تو پھر تو عمران خان صاحب کی وہ بات غلط ہوئی کہ جو یہ تو بڑے چور اور ڈاکو ہیں,
تو یہ تو اپنے دور میں کوئی کیس ہمارے خلاف نہیں بنا سکے. 7.5 سالہ دور KP کا اور 2.5 سالہ دور فیڈرل میں, ان کو تو ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ملا نا. تو یہ بات تو صاحب ہوئی کہ ہم نے کرپشن نہیں کی, ان کو کیس نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب دے جو کہ مجھے PTI کا کوئی شخص آج تک جواب نہیں دے سکا, کہ آپ کے جو انفارمیشن ایڈوائزر ہیں KPK کے, وہ سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے نارو مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ وہ جو کامران بنگش صاحب ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے گھر گئے کہ میرا کیس ہے اور آپ مہربانی کریں میرے کیس کو اس طرح کریں. سپریم کورٹ کے جج نے اس کو سپریم عدالت میں 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. 1 لاکھ جرمانے کا مطلب ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے. کنوکشن کا مطلب جج کے پاس کامران بنگش صاحب ان کے ایڈوائزر جو ہیں انفارمیشن کے KP کے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے آن ریکارڈ ہے کہ جج نے ان کو سپریم کورٹ میں 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا کہ آپ میرے گھر کیسے آئے, میرے مطلب آپ نے بغیر پوچھے آپ میرے گھر پہنچ گئے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کیس اور یہ فیصلہ کریں. جب کنوکشن ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نائل ہو گئے ہیں. نائل کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر یہ بھی بس پارٹی کا کوئی وزیر ہوتا یا ایڈوائزر ہوتا تو آج PTI والے آسمان سر پہ اٹھے ہوتے. آج مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا آپ کی پارٹی نے اس کے خلاف ایکشن لیا کہ وہ جج کے گھر کیسے نارو مانگنے کے لیے پہنچ گئے تھے؟ پھر مجھے BRT کا بتائیں, پھر مجھے معلم جبے کا بتائیں, پھر آپ مجھے جو ہے جو بلین ٹریز ہیں جو کہ سپریم کورٹ, کتنے کیس آپ نے تو احتساب بیورو جو KP کا تھا آپ نے بند ہی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ مصدق ملک صاحب نے کافی لمبی جو فہرست گنوائی تھی جو چیزیں حکومت میں ہوئی وزراء کے حوالے کی, اور اوبیسلی دیگر لوگ چاہے وہ مشیران ہیں, آپ نے اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر دیں PTI کے حوالے سے. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مصدق ملک صاحب, وزیر اعظم کا جو بیان ہم نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ ان کی مدد نہیں کی جیسے 2013 میں کی تھی. اس چیز کی تکلیف PDM کو ہے اور آرٹیکل 6 کی غداری کا مقدمہ بنتا ہے, انہوں نے کہا اپوزیشن پر, کیونکہ یہ فوج کو جمہوری حکومت گرانے کی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج ان کو گھر بھیج دے تاکہ آپ آ سکیں؟ دیکھیے, غداری کا مقدمہ تو یہ ہم پہ کر ہی چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 2 ادارے آزاد تھے, ایک نیب اور ایک پیمرا. یہ تھے 2 ادارے جو سب کو پتا ہے آزاد تھے. پھر جیسے ہی جلسہ آیا, آپ کو یاد ہوگا لاہور کا جو پہلا وہاں پہ ہوا, تو شاہدرہ کا جو تھانہ ہے اس کو بھی آزاد کر دیا گیا اور وہاں پہ یہ بغاوت کا باقاعدہ مقدمہ درج ہوا. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو ہو چکا ہے. اس کے بعد جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تو شاہدرہ سے لے کر گجرانوالہ تک کے تمام تھانوں کو نیب کی طرح آزاد کر دیا گیا. تو اب پاکستان کے تمام تھانے آزاد ہو چکے ہیں, نیب آزاد ہے, پیمرا آزاد ہے. اس وجہ سے ہر جگہ پہ لوگوں پہ بغاوت کے مقدمے کیوں نہ ہوں گے؟ اور ایسا وزیر اعظم ہی کیا ہے جو لوگوں پہ بغاوت کے مقدمے نہ کر سکے؟ پھر اس طاقت کا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح انہوں نے پہلے ہٹلر کا ذکر کیا تھا, تو آپ دیکھیے کہ ہٹلر جو ہیں اگر ان کو تھوڑا سا یو ٹرن کا آرٹ آتا, جس طرح 36 پنکچر سے وہ 35 پنکچر سے نکلے, اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم سے نکلے, اس کے بعد جسٹس وجی الدین سے نکلے, اس کے بعد وہ بریگیڈیئر کوئی ٹیپ والے تھے اس سے نکلے, پھر انہوں نے کہا کہ اگر 300 لوگ میرے خلاف آ جائیں تو میں ریزائن دے دوں گا, اب وہ کہہ رہے ہیں 7 دن دھرنا ہو جائے تو میں ریزائن دے دوں گا. تو یہ آرٹ تو ان کو آتا ہے, اور اس آرٹ کے ساتھ اگر وہ بغاوت کے ہی مقدمے نہ درج کر سکیں اور لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈال سکیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالوں گا رانا ثناء اللہ کے متعلق, اور پھر 35 کلو ہیروئن نکل آئی. آپ کو یاد ہوگا. پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا یہ کہتا ہے جیل میں ڈالو, میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا, تو شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے پھانسی کی کال کوٹری میں ڈال دیا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے رہنما 1.5-2 سال جیلوں میں رہے بغیر استغاثہ دائر. بٹ نواز شریف پہ پھر ان کو رحم بھی تو آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں رحم آ گیا جانے دیا میں نے. جی بالکل بالکل. یہ تو یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی جنہوں نے رحم دلوایا. وہ اکارڈنگ ٹو فواد چودھری صاحب رپورٹیں فج کر کے. اب ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے اس معاملے میں, تو ہم ڈاکٹر صاحبہ کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بہرحال ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فجنگ کی ہے. اب یہ فیصلہ پارٹی کے اندر ہوگا,
کہ یہ رحم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے دلوایا یا واقعی وہ بیمار تھے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں. جھوٹ تو خیر میں نہیں لفظ استعمال کروں گا, غلط بیانی کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. اور وزیر اعظم صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تمام انویسٹیگیشن رحم آ گیا کہ کوئی ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. جی ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہوا یہ کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا جب یہ نئی حکومت آئی تو ہم تو سلیکٹڈ کہہ رہے تھے, چلیں ہماری بات آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن ایک لبادہ جمہوریت کا ضرور تھا جس کی وجہ سے اگر کوئی تنقید ہوتی تھی یا تنقیدی جائزہ لیا جاتا تھا تو 90-95 تنقید کا نشانہ حکومت فیصد بنتی تھی اور 5% ادارے. اب انہوں نے تفریق یہ کی ہے کہ بجائے ان اداروں کو ریاستی ادارے بنانے کے حکومتی ادارے بنا لیا ہے. یعنی ریاست کی ڈیفینیشن تو آرٹیکل 7 میں لکھی ہے, بالکل صاف لکھی ہے کہ حکومت نہیں ہے ریاست. ٹھیک ہے, تو جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ہوں جمہوریت, جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں کروں گا فیصلے, جب وزیر اعظم کہتے ہیں میں الیکشن کمیشن کا کام کر کے اناؤنس کروں گا کہ کب ہوں گے الیکشن, تو ہوا یہ ہے کہ اب جب تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے تو بجائے 90% تنقید کا ٹارگٹ حکومت بننے کے 60% جو ہے وہ ادارے بنتے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ادارے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صرف ایک سیکنڈ, یہ جو آخری بات وزیر اعظم نے فوج کے حوالے کی ہے, انہوں نے دوبارہ فوج کو لا کے اس کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ تنقید ہو تو 60-65% فوج پہ ہو, مجھ پہ 30-35% ہو. جب ان پہ ہم تنقید کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی فوج کو یا اس کے سربراہ کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حکومتی افسران ہیں, یہ ریاستی بھی تنقید کی نا, نام لے کے فوجی افسران کی. اور ٹھیک ہے, رائٹ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہلے تو ذرا اس کا جواب دیتے ہیں, یہ جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بات کی ہے. میرا خیال ہے مصدق ملک صاحب, خدا کے لیے میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اداروں کا نام کس نے لیا, جنرل باجوہ صاحب کا نام کس نے لیا, آپ بتائیے. آپ کے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلیت کے اندر آپ کے لیڈر, نہیں ایک سیکنڈ, نہیں میں ابھی تک, انہوں نے خود نام لے کے ہی از دی ون ہو از ٹاکنگ اباؤٹ دوز ادارہ, نام آپ ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں ہر چیز کا. اب آ گیا مسئلہ کہ جی نواز شریف صاحب کو جی ڈاکٹر یاسمین, یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ I kept my ethical profession above board. ایک منٹ, let me finish off what I'm saying. Let me finish. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, آپ بات مکمل کرنے دیں. I kept my ethical profession. I ensured that he was looked after. ہم نے ان کی علاج کروایا. کروانے کے بعد ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے, ان کو کورٹ نے اجازت دی بیکاز ہی سیڈ کہ میں نے اپنے دل کا علاج وہاں سے جا کے کروانا ہے, مجھے کانفیڈنس نہیں ہے یہاں, میں ان سے علاج کرواتا رہا ہوں. اور بالکل انسانی ہمدردی کے تحت ہی وینٹ اوور دیئر, ایک کمٹمنٹ کر کے گئے, کمٹمنٹ کر کے یہ گئے کہ میں ہر مہینے اپنی رپورٹ بھیجوں گا. I followed it up myself personally. I have rung up his position personally. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ رپورٹیں بھیجیں, اگر مزید ایکسٹینشن آپ کو بیل میں چاہیے تو آپ رپورٹس بھیجیں گے تو ہم ایکسٹینشن دے سکیں گے. اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس کے باوجود ہم ہی برے بنے. مجھے تو جو کرنا تھا کرنا, پر امپورٹنٹ یہ چیز ہے, he had an acute problem, اور آپ کو بھی پتا کہ acute problem ان کا سارٹ آؤٹ ہو کے آیا تھا. جس پرابلم کے لیے وہ کرونک پرابلم کے لیے وہاں پھر علاج نہیں کروایا. آپ کے سامنے ایک سیکنڈ نہیں بات کہنا چاہتی ہوں. جی بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, عدالت نے ان کو وائنڈ اپ کر دیں بس. ہاں جی, اب عدالت میں مفرور قرار دیا گیا. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی اس لیے بات کی کہ آپ بتائیے لاہور کے اندر کیا جلسہ تھا آپ کا, اس جلسے کے اندر کتنا اکٹھ تھا. اب آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے. لاہور کا جلسہ آپ کہتے ہیں کہ ناکام ہوا, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ لانگ مارچ ایک ہفتہ بھی نہیں کر سکتے, سسٹین ہی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صدق ملک صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.